बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हम शरीफ आरिफ अमीन भट्टी। आज के व्लॉग में बताएंगे कि पाकिस्तान का बजट ने पाकिस्तान की 98% 95% आबादी का जीना मुश्किल कर दिया। महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिस पर पीटीआई ने कहा ऐसा बजट अवाम दुश्मन ही दे सकता है, जो अवाम के वोटों से ना आए फॉर्म 47 वाले ही दे सकते हैं। इस पर अपोजिशन लीडरों ने कहा है कि जो वजीर आजम मौजूदा फार्म 47 वाले, इन्होंने उनसे मुलाकात की तो इन्होंने कहा साबिक वजीर आजम इमरान खान से डयाला जेल में मुलाकात करा देंगे, लेकिन जो वजीर आजम मुलाकात ना करा सके वो बजट कैसे दे सकता है? इसे तो IMF ने पास किया। दूसरी तरफ कश्मीर से आज़ाद जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट की मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं। एक तरफ हुकूमत कह रहे हैं लोग मुंतशिर हो गए, अपने घरों को चले गए। दूसरी तरफ कलंदम एक्शन कमेटी कह रही है कि हमारी मंजिल मुजफ्फराबाद और हम एहतजाज करेंगे। नाज़रीन, ये दिलचस्प सूरत हाल है। एक तरफ पाकिस्तान में बजट पेश किया जा रहा है और बजट वो पेश कर रहे हैं जिन्हें अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, आके शराफिया को नवाजा जा रहा है। और दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम के बारे में हर रोज दूसरी खबर इमरान खान के बारे में देती है कि डयाला जेल में उनकी साबिक आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, उन्हें डयाला जेल से निकाल कर पिम्स अस्पताल शिफा इंटरनेशनल, जब वहाँ PTA की क़यादत जाती है तो होता ही नहीं। क्या तीसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कौमी हुकूमत बनाई जाएगी। मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसफ अली जरदारी से ताबेदार कौन और हो सकता है? ताबेदारी से मुराद के एक शख्स सूबे मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव हो, वजीर आजम हो, लेकिन अपने मतहत को अपने बॉस से ज़्यादा एहतराम दे, उनके इशारों पर चले, उनके इशारों पर ब्यूरोक्रेसी की तैनाती हो, उनके इशारों पर IMF से डील करे। ईरान और अमेरिका के मामलात में यकीनन पाकिस्तान को इज्जत दी गई, लेकिन अब कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के बदलते मुतजाद बयान। एक रोज आता है कि आज रात तक ही या आइंदा 72 घंटों में कोई एग्रीमेंट हो जाएगा ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग बंदी का। दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसे मुतनाज़ बयान देते हैं जिसे इस्माइल बकाई ने कहा था कि आइंदा नेक्स्ट वीक में हमारी मुज़ाकरात एग्रीमेंट हो जाएगा, मुआहदा हो जाएगा, तय पा गया। लेकिन गुज़श्ता रोज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि इनके एक पैसे भी रिलीज नहीं होंगे, पहले यूरेनियम की बात होगी। ये मुतनाज़ा बयान दुनिया को एक इबहाम की तरफ ले जा रहे हैं, तीसरी जंग की तरफ ले जा रहे हैं। एक दिन डोनाल्ड ट्रंप कुछ बयान देता है कि जी मामला एग्रीमेंट हो गया है, मेरे वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस जाएंगे और इसके अलावा 2 रुकनी वफद जाएगा। लेकिन ईरान के जवाब पर पाकिस्तान एक दूसरे को मुसवदा तो भेजा जा रहा है, लेकिन कोई मामला तय नहीं हो रहा। अमेरिका ने सवाल शगाफ लफ्जों में कहा कि बहरा हुर्मुज़ की नाकाबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ईरान अमेरिका मुतमिन नहीं करता और ईरान उन्हें गारंटी दे कि आप एटमी ताकत नहीं बनेंगे। जब ईरान के सदर मसूद और बास अरकचई और बाकी क़यादत कह चुकी है हम एटम बम बना ही नहीं रहे, हमारे जो रिजर्व अकाउंट हैं उन्हें खोला जाए, हमें पेट्रोल फरोख्त करने की इजाज़त दी जाए और 40 साल में हमारी सेंक्शन है वो हुई जाए। लेकिन पाकिस्तान में तो नाज़रीन ना आइन है, ना कानून, ना अखलाकियात, ना इंसानी हुकूक की पासदारी है। सिर्फ मौजूदा हुकूमत का एक ही मौक़िफ़ है जिसे सारी उम्र पीपल्स पार्टी को बुरा भला नून लीग कहती रही और नून लीग पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहती रही। वो सिर्फ इस नुक्ते पर मुतफिक है कि इमरान खान जेल में रहे, अगर वो बाहर आ गया तो नए इलेक्शन कराने होंगे। नए इलेक्शन अगर शफाफ होते हैं तो दोनों जमातें मिल के भी शायद 30 सीटें भी न ले जा सके। इस वजह से इमरान खान का खौफ हुकूमत को मजबूर कर रहा है कि उनकी बहनों से मुलाकात भी नहीं करवाने दी जा रही। और यहाँ तक कि पिछले 8 माह से अक्टूबर में इमरान खान की बहनों से मुलाकात नहीं, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया, ईद पर नए कपड़े पहनने दिए गए। और इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मुलाकात करके कहा कि हम बजट उस सूरत में पास कराएंगे कि हमारे पार्टी के कायद PTA के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। 3 रोज इंतजार के बाद वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सईद अफरीदी को ट्रक की बत्ती के नीचे डाल दिया। गुज़श्ता रोज जब बजट पेश हो रहा था तो सईद अफरीदी ने कहा हम ऐवान के बाहर एहतजाज करेंगे, लेकिन उन्हें चुंगी नंबर 26 पर रोक लिया गया। वो वहाँ एहतजाज करते रहे। असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातें महमूद खां अस्करी और राजा नासिर अब्बास ने बजट की कापियां फाड़ी और कहते रहे अवाम दुश्मन बजट नामंजूर। लेकिन इस शोर के दौरान बजट मंजूर कर लिया गया। इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो चंद मिनटों के लिए नाराज होकर गए और उनका दावा था कि हमारा KP
گلگت بلتستانہ کا مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے. کیا بلاول صاحب آپ کو اس وقت یاد نہیں آیا جب 8 فروری 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کر کے آپ کو پیپلز نون لیگ کی حکومت بنائی گئی؟ چوری تو چوری ہوتی ہے. یہ کیسے ہے کہ آپ چوری کریں تو وہ آپ کے لیے ثواب ہے، آپ کے کوئی اینٹی لوگ چوری کریں تو ان کے لیے سزا ہے؟ یہ قانون کا دورہ معیار ملک کو ایک ایسی بچال اور عوام میں نفرت پیدا کر چکا. حکومت اور حکومت کو لانے والوں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں احتجاج 5-6 روز سے جاری ہے، لیکن حکومت کے متنازع بیانات، بعض آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں، بعض سیاسی استحکام پیدا کرنے والے کہہ رہے ہیں ہر چیز کو طاقت سے ختم نہیں کیا جا سکتا. حکومت کو چاہیے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ہمیشہ پوری دنیا میں ان کا کیس کیا، یو این او کے مطابق اس کی اصل پوزیشن لانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ مقبوضہ کشمیر آزاد کرانا چاہتے ہیں. ہاں، لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑ پھوڑ سے گریز کرے اور ایسی شرائط نہ رکھے جنہیں ماننا مشکل ہو. آزاد کشمیر میں خواتین اور مرد حضرات کا جمع غفیر ہر شہر سے نکل رہا ہے اور ان کی منزل مقصود بظاہر مظفر آباد ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ انہیں راستے میں روکا جا رہا ہے. پولیس اس دوران شیلنگ کر رہی ہے، لاٹھی چارج کر رہی ہے، جبکہ حکومت الزام لگا رہی ہے کہ مظاہرین نے پولیس والوں اور رینجر والوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی. اس دوران آرمی کا MI-70 ہیلی کاپٹر پہ گر کر تباہ ہو گیا، جس میں ہمارے پیارے بھائی فوجی افسران اور دیگر متحد شہید ہو گئے، جس پر پوری قوم افسردہ ہے. لیکن کیا حکمرانوں کو عمران خان کو جیل میں رکھنے کے علاوہ نہ بجٹ اچھا دے سکے، نہ سیاسی استحکام کر سکے؟ 26 اور 27ویں ترمیم میں انصاف کے تو دروازوں کو بھی بند کر دیا گیا، کھڑکیاں بھی بند کر دی گئی. ایسے میں عوام کے پاس پرامن احتجاج کے علاوہ کیا راستہ رہتا ہے؟ جب بجٹ جمعے کے روز پیش کیا جا رہا تھا تو سرکاری ملازمین نے اسلام آباد امان اقبال کے باہر احتجاج کی اور نعرے بازی کی. سرکاری افسران نے سرکاری افسران کو مارا. انہوں نے کہا کہ سینیٹر MP MNA کی سیلریوں میں 500% اضافہ کیا جا رہا ہے اور سرکاری ملازمین اور پینشنوں کے لیے صرف 7%، اور باقی غریب آدمی جو مڈل کلاس ہے ان کے لیے مہنگائی کا ایسا طوفان ہے کہ وہ بجلی کا بل دے دے تو گھر کا کرایہ نہیں دے دیتے. اگر گھر کا کرایہ دے دیں تو گروسری نہیں لا سکتے، گروسری لا دیں تو بچوں کو پڑھا اور تعلیم لگژری ہو گئی ہے. کیا ایسے میں حکمران جن کی اربوں روپے کی بیرون ملک اثاثے ہیں وہ پاکستان کی عوام کا درد کریں گے؟ ناظرین، یہ دلچسپ خالقات ہوتے جا رہے ہیں. ملک میں کشیدگی، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی سے غافل موجودہ حکمران صرف اور صرف اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے آئین اور قانون اور انسانی حقوق کی پامالی کو معمول بنا چکے ہیں. یہ سلسلہ زیادہ دیر چلنا نہیں چاہتا. بعض کھرانٹ سیاستدان جرنلسٹ جو اپنے آپ کو بڑے زیرک جرنلسٹ کہتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جولائی کے بعد موجودہ حکومت سے خاتمہ ہوگا. نون لیگ جتنی تابع داری کون کرے گا؟ یہ تو اپنے متحدوں کو اپنے باس سمجھتے ہیں. اور کہا جا رہا ہے اصل ملک تو چلا کوئی اور رہا ہے، یہ نام کے وزیر اعظم ہیں. ان پر تو خود اربوں روپے کے مقدمات تھے، لیکن ڈیل کر کے قمر جاوید باجوہ نے عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کرایا، اور اس کے بعد مہنگائی کا جو طوفان آیا، بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری اور شریف فیملی کہتی تھی کہ مہنگائی ہے، لیکن اس وقت آٹے کی قیمت 1200 روپے تھی ایک تھیلے کی، جبکہ اب 2800 روپے ہے. پیٹرول قیمت 150 روپے تھا، اب 450 روپے ہے. بجلی کی قیمتوں پہ اڑنے والے پر لگا دیے گئے ہیں. غریب آدمی روزمرہ کی اشیاء لینے میں مشکلات کا شکار ہے. 2 وقت کا کھانا اس کی خواہ بن چکا ہے. اور دوسری طرف بجٹ میں ترقیاتی بجٹ ختم کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے اب نئے سکول نہیں بنیں گے، نئے ہسپتال نہیں بنیں گے، سڑکیں کم بنیں گی. یہ نہیں بنے گی تو ملک میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ انٹرنیشنل انویسٹر پہلے ہی ملٹی نیشنل کمپنیاں پاکستان کو چھوڑ کے جا چکی ہیں، اور دوسری طرف ناظرین موجودہ حکمرانوں کے بیرون ملک اثاثوں میں روز بروز اربوں ڈالر کا اضافہ ہو رہا ہے. ایسے میں 95% آدمی کے حق تلفی کر کے 2-3 ریٹ کیپچر کے لیے حکومت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک طرف اسلام آباد میں بجٹ پیش ہو رہا تھا تو دوسری طرف دنیا کی نظریں جنیوا، واشنگٹن اور تہران پر لگی ہوئی تھی. ایک طرف پاکستان اپنے معاشی مسائل کے حساب سے حساب کتاب کر رہا تھا کہ کہاں غریب کو مارنا ہے، کہاں ملٹی نیشنل لوگوں کو نوازنا ہے. ملٹی نیشنل تو ویسے ہی انویسٹمنٹ بھاگ گئی،
کیونکہ پاکستان میں نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے۔ جسے چاہتے ہیں اگر اس پہ پی ٹی آئی کا لیبل لگایا یا اسے غدار قرار دیا اور اس پر 780 کے مقدمے درج کر دیے اور گرفتاریوں کے بعد کئی روز عدالت میں پیش بھی نہیں کیا جا رہا۔ انسانی حقوق کی پامالی ہو اور 1973 کے آئین کو بلڈوز کر دیا جائے تو ایسے میں ترقی کے دعوے عوام کو بیوقوف بنانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، ایک طرف میں نے کہا کہ معاشی حساب کتاب ہو رہا ہے، دوسری طرف مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا سودا طے ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک دن ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کہتے ہیں، اگلے دن ایران حکام کچھ کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگلے ہفتے ایران اور امریکہ معاہدہ ہو جائے گا، آج پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے متنازع بیانات دیے کہ ہم ایران کے جو اکاؤنٹ فریز کیے گئے ہیں وہ نہیں کھولیں گے، جبکہ ایران نے کہا اس کے بعد مطالبات نہیں ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب ڈونلڈ ٹرمپ نیا رخ کیا اختیار کرتے ہیں۔ لگتا ہے وہ نیتن یاہو کی دوستی میں دنیا کو تیسری بڑی جنگ کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ ایران اور پاکستان، رشیا اور چین اس سلسلے میں مرکزی کردار کر رہے ہیں۔ قطر نے بھی اپنا ڈیلیگیشن بھیجا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ہی سوئے اٹھتے ہیں تو ان کا ایک بیان ایک نئے تنازع کو چھیڑ دیتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان دنوں کہانیوں کے پیج مشترکہ کردار کی موجودہ ہے پاکستان میں، لیکن پہلے ذرا بجٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ 18 خرب 77 ارب کا بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ بظاہر ایک بہت بڑی رقم ہے، لیکن جب آپ اس رقم کی طے میں جاتے ہیں تو ایک تاریخی حقیقت سامنے آتی ہے جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ملک کے پاس آنے والا ہر دوسرا روپیہ تقریباً قرضوں اور سود کی ادائیگی میں چلا جائے گا۔ جی ہاں، 8 خرب سے زیادہ روپیہ تو صرف اور صرف قرضوں اور سود کی ادائیگی کے لیے دے دیا جائے گا، اور یہ وہ قرضے ہیں جن کے بارے میں ہر حکومت اقتدار میں آ کر کہتی ہے کہ ہم ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے، اور اس مسلم لیگ نون کو 5ویں 6ٹھی دفعہ حکومت ملی ہے۔ دلدل میں دھکیلنے والے ملک کو دلدل سے کیسے نکالیں گے؟ وجہ نہ دی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پچھلی 5-6 دہائیوں سے مختلف اقتدار میں رہے ہیں، ماسوائے ماشاء اللہ کے۔ لیکن ناظرین، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہر نئی حکومت قرضوں کے خلاف تقریریں کرتے خود نئے قرضوں کی طرف چل پڑتی ہے، اور IMF کی شرائط پر اپنی عوام پر ایسے مہنگائی کا بوجھ لاتے ہیں جسے انہیں اٹھانے کی سکت ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی سب سے بڑا بجٹ عوام پر نہیں بلکہ قرضوں پر خرچ ہو رہا ہے۔ اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب سے زیادہ پیسہ قرضوں پر خرچ ہو رہا ہو تو عوام کو کیا ملے گا؟ عوام بنیادی حقوقوں سے محروم ہوگی۔ حکومت کہتی ہے کہ ریلیف ملا، تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں رعایت دی گئی ہے، تنخواہ میں 7% اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ پینشن میں بھی 7% اضافے کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا واقعی ہی ریلیف ملا ہے؟ مہنگائی 200% اور تنخواہ اور پینشن میں 7%، کیا اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ مہنگائی آسمانوں کو چھوتی ہوئی اور تنخواہوں میں مائنر سا اضافہ گھروں میں فاقے ہی لا سکتا ہے، خوشحالی نہیں۔ یہ صرف اعداد و شمار اور ریلیف کا دھندا ہے، کیونکہ عوام کا حساب کتاب فنانس بل سے نہیں بلکہ بازار سے ہوتا ہے۔ وہ آٹا، گھی، چینی، بجلی، گیس کے بل دیکھتے ہی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ٹیکس سلپ کتنی ہوئی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ جیب میں کیا ہے اور سامان کتنے کا آئے گا۔ اور یہی سوال ہے جو آج پورا پاکستان پوچھ رہا ہے۔ اس دوران حکومت پراپرٹی سیکٹر کو ریلیف دے رہی ہے، خرید و فروخت پر ٹیکس کم ہو رہے ہیں، سپر ٹیکس ختم ہو رہا ہے، سرمایہ کار خوش ہے کہ ان کی نوٹوں میں اربوں روپے کا اضافہ ہوگا، اور کاروباری حضرات حلقہ بھی مطمئن بظاہر بادی النظر میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اقتصادی سروے ایک ایسی تصویر دکھا رہا ہے جس سے حکومت کے لیے پریشان کن حالات بنتے جا رہے ہیں۔ غربت تقریباً 29% تک پہنچ چکی ہے، اور 8 لاکھ پاکستانی ایک سال کے دوران روزگار کی تلاش میں ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، بیرون ملک جا چکے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے پاکستان بھیجتے ہیں۔ اگر ریمیڈیز نہ آئے تو آج پاکستان بجٹ پیش کرنے کے قابل بھی نہ ہوتا۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو کسی بھی بحث تقریر سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، کیونکہ بجٹ کا اصل امتحان پارلیمنٹ میں نہیں عوام کی زندگی میں ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ایک بڑی کہانی شروع ہوتی ہے، کیونکہ حکومت صرف معیشت کی جنگ نہیں لڑ رہی، وہ سفارتکاری کی ایک بڑی جنگ بھی لڑ رہی ہے، یعنی کہ ایران امریکہ دوستی میں پاکستان کا کلیدی کردار ہے چین اور رشیا کے ساتھ۔ اور اس لیے جب بجٹ کی تقریر ختم ہو رہی تھی تو وزیر اعظم شہباز شریف ایک ایسی خبر دے رہے تھے
جس نے دنیا بھر کے سفارتی حلقوں کو چکا دیا۔ دعویٰ کیا گیا کہ ایران امریکہ کے درمیان امن معاہدے کے حتمی مسودے پہ اتفاق ہو گیا، لیکن آج امریکہ ٹرمپ اور اسماعیل بقائی کے بیانات دونوں سے متنازع ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، چند روز پہلے دنیا جنگ بندی کی بات کر رہی تھی، اگلے روز ہی نئی جنگوں کی جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان۔ اب نئے ہرمز بند ہونے کی بات ہو رہی تھی، تیل کی قیمتوں میں اضافے کے خدشات تھے، امریکی حملوں کے امکانات زیر بحث تھے، اور آج اچانک امن معاہدہ ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر میں تیزی سے کیا بدل گیا ہے؟ یہاں کہانی کا سب سے دلچسپ کردار سامنے آتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہی ٹرمپ ہے جو صبح ایران پر حملے کی بات کرتے ہیں اور چند گھنٹوں بعد معاہدے کے دعویٰ کر دیتے ہیں، اور ان کے متنازع بیانات پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ چند گھنٹے بعد معاہدے کی بات کرتے ہیں، پھر چند گھنٹے بعد ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ایران کو ہمیشہ کے لیے حملہ کر کے ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امریکی میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ درجنوں مرتبہ اپنا موقف بدل چکے ہیں۔ تو یہ کیا واقعی ہی یو ٹرن ہے؟ یہ ایک بڑی مذاکراتی حکمت عملی ہے۔ کیا ٹرمپ اور ایران کو دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے، یا پھر دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جنگ ان کے ہاتھ میں ہے اور امن بھی؟ ادھر ایران بھی پوری طرح پتے نہیں کھول رہا۔ تہران کہتا ہے کہ ابھی کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا، واشنگٹن کہتا ہے کہ معاہدہ قریب ہے، اور انہی متضاد بیانات کے درمیان پاکستان کا نام بار بار سامنے آتا ہے، اور اب چین اور رشیا اور امریکہ کا بھی رشیا اور چین کا بھی اہم کردار ہو گیا۔ اگر واقعی جنیوا میں ہونے والے مذاکرات پاکستان کی موجودگی میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ صرف ایک سفارتی کامیابی نہیں ہوگی، یہ وہ کامیابی ہوگی جو پاکستان کو ایک مرتبہ پھر عالمی طاقتوں کے درمیان رابطے کے پل کے طور پر پیش کرے گی۔ لیکن اصل سوال ابھی بھی یہی ہے، کیا پاکستان اپنی معیشت اور اپنی سفارتکاری دونوں محاذوں پر کامیابی حاصل کر پائے گا؟ کیا عوام کی مسترد کر دی، عوام کی ریجیکٹ کرتی ہوئی حکومران عوام کے دلوں میں گھر بنا پائے گی؟ وادی النظر میں ایسا نہیں لگتا۔ کیا بجٹ کو کوئی ریلیف دے پائے گا؟ کیا ایران اور امریکہ واقعی معاہدے تک پہنچ جائیں گے؟ اور کیا اسلام آباد کا نام آنے والے دنوں میں صرف IMF پروگرام کے ساتھ جڑے گا، یا پھر عالمی امن معاہدہ بھی ہوگا؟ ناظرین، آنے والے چند دنوں میں پاکستان کے لیے، پورے خطے کے لیے فیصلہ کن ہو سکتے ہیں، اور ملک میں معاشی خوشحالی کے لیے سیاسی استحکام کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ لہذا عمران خان کو جیل میں رکھ کر حکومت سیاسی استحکام نہیں لا سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے، جبکہ بہت بڑا احتجاج وہ نہیں کر سکے جسے حکومت میں مشورہ، کیونکہ سرکاری مشینری، عدلیہ اور بیوروکریسی نے حکومت کے آگے ماتھا ٹیک لیا ہے، اور جو حکم میرے حضور آئین اور قانون کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔